बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जमहूरी हुकूमत है जिसको गिराने के लिए, गैर आइनी तरीके से गिराने के लिए तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन के ऊपर वार किए, मगर नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा और तरक्की भी होगी। हुकूमत की तरफ से ये नवीद भी सुना दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम मुआशी दावों को गलत और झूठ का पलंदा करार देते हैं और गालिबन ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जब खुद दौरे इख्तिदार के अंदर थी तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इसके बारे में हारून साहब से जानेंगे। मगर नून लीग की अगर बात करें तो नून लीग अंदरूनी लड़ाई उसकी इस कदर शदीद हो गई है कि जिस हुकूमत मुखालिफ मुहिम का उन्होंने आगाज किया अब वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या अब फैसले का वक्त आन पहुंचा? मियां नवाज शरीफ साहब को फैसला लेना होगा। यह फैसला उनकी बेटी की तरफ होगा या फिर झुकाव अपने भाई शहबाज शरीफ की तरफ होगा? इसके ऊपर हारून साहब का तज्जिया लेंगे। अफगान मसले के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है। ऐसे में जब हम्दुल्ला मुहिब पाकिस्तान से मुताल्लिक इस कदर सख्त बयानात दे रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन के लिए हर सतह पर, हर फॉरम पर मुसलसल काविशें किए हुए है। इंडिया का मामला भी ज़ेर गौर रहेगा, जहां पर एक मरतबा फिर से यूरेनियम जो 6 किलोग्राम है वो बरामद हुई है। भारत के अंदर जौहरी मवाद की मुमकिना ब्लैक मार्केट पर क्या अब आलमी सतह पर संजीदगी से सोचने का वक्त नहीं आ गया? इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा दीगर और अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, इमरान खान साहब पे तो मैं बात करूंगी और हर पार्टी के ऊपर भी अलग अलग बात करूंगी, मगर कल तक ये तमाम अपोजिशन जमातें जो एक ही दस्तरखान पर बैठी हुई थी और सदकेवारी जारी थी एक दूसरे पर, आज हर लिहाज भूल गई हैं, हर सतह पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। हाँ, उस पर तो बात करते हैं। देखिए, 3 जून का दिन जो है वो उसे किसी ने नोटिस नहीं लिया, किसी जिक्र के बगैर गुजर गया। 3 जून एक बहुत तारीख़ी दिन है, जिस दिन हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का फ़ैसला हुआ था, जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ऑल इंडिया रेडियो से कौम को जो खुशखबरी सुनाई थी और ऐलान किया था, कहा था उस तकरीर के आखिर में, वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है, ज़ाहिर है उस वक्त तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिस पे बहुत एतराज़ हुआ था। और 15 अगस्त नेहरू ने कहा कि वो आज़ादी की तारीख़ मुकर्रर की। कायद आज़म ने कहा 14 अगस्त, इसलिए पाकिस्तान का बाद लोग इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं। 14 अगस्त कायद आज़म ने कहा था। और अजीब बात यह है कि उस वक्त किसी के ख्याल में नहीं था, कोई इसका जिक्र नहीं हो उस वक्त मीडिया में, तकरीरों में। आखिर आज़ादी तो 14 अगस्त को मिली, उसके 3 महीने बाद कोई जिक्र नहीं हुआ कि उस दिन रमज़ानुल मुबारक होगा और 27वीं होगी रमज़ान की, यानी लैलतुल क़द्र ज़्यादातर 27वीं को होती है, ताकरातों में है मगर ज़्यादा इम्कान इसका ही होता है। तो ये जो दिन है इसको हम, मेरी समझ में नहीं आता इसको नज़रअंदाज क्यों करते हैं। हमें तो सिर्फ 14 अगस्त याद है, 14 अगस्त से पहले बहुत से वाक़यात हुए थे। इस दिन को मनाया जाना चाहिए और इसको याद रखा जाना चाहिए, इसका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ सिरे से। और ज़ैड बुखारी ने वैसे लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, गालिबन उन्होंने लिखा है, या हाँ मेरे ख्याल में उसी में लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे, कि कायद आज़म आए तो इतना बड़ा हुजूम हो गया, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। ज़ाहिर है हिफाजती इंतज़ामात का भी मसला था, लेकिन वो बशाश थे बहुत, इसके बावजूद कि 1937 में वो मर्ज़ उन्हें लाहक हो गया था, जिसने बिलाखिर उनकी जान ले ली। लेकिन बहुत बशाश थे और बहुत नरमी के साथ लोगों के साथ पेश आए और बहुत खुशदिली से गुफ्तगू की। और आवाज़ तो आप जानते हैं कैसी उनकी आवाज़ में कड़क थी और कैसी तमकनत थी। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, देखिए 2 सवाल आपने किए। एक ये कि कल तो एक दूसरे पे बहुत मेहरबान थे और यहाँ तक कहा गया था कि इलेक्शन लड़ा सकता है जी, यानी जो PDM के हामी अखबार नवीस थे उनमें से बात कह रहे थे कि ये इलेक्शन अलायंस बन सकता है। और कहाँ ये हाल है कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि रायवेंट का वज़ीर आज़म, बिल्कुल वज़ीर आज़म नहीं कहा, रायवेंट का वज़ीर आज़म, उसको बाहर जाने का मौका दिया गया, यानी उसने समझा। और बाकी तो बयानात आपने देख लिए किस कदर जहरीले बयानात एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी और जनाब राजा साहब भी और बिलावल भी और वगैरह वगैरह सब। एतजाज़ साहब तो खैर
شروع سے ہی نون لیگ کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے تھے اور پہلے دن بربلا سے اس کا اظہار کرتے تھے. یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے. مگر اسے پہلے خبر آپ کو سنا دوں. جی وہ جو آپ نے کہا ہے نا انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اس وقت ان کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اپنی بیٹی کو لانچ کیا پوری تقویت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اب بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ جا کے؟ اچھا پہلے تو وہ میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ بڑے پتھر دل لوگ ہیں. جیسے کہ کاروباری آدمی، ٹرانسپورٹ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں بہت سی کمپنیاں شامل تھیں، یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ انہوں نے ایک گروپ سے کہا آپ بڑے شریف لوگ ہیں، تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں تو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو ہم بس کے نیچے آدمی مار ڈالتے ہیں. تو یہ کام ہی ایسا ہے، اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول نے کہا 59% جو ہے وہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا تھا. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ 20% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں، 20%. اور چینی مہنگی ہوئی تھی، چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا تھا، بحران پیدا ہوا تھا. اور شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں پٹرول کا کرائسس آیا تھا. لوگ بھول گئے کہ نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا تو کئی ہفتے آٹے کا کرائسس رہا تھا، کئی ہفتے تک. یعنی آٹا بعض جگہ پہ میسر ہی نہیں تھا. اور پختونخوا میں جہاں پہلی دفعہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، لوگ اتنا شور مچا رہے تھے اور اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ایسے ایسے جملے سننے میں آتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا تھا کہ کل تو ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو یہ کوئی اچھا، اب آپ کا یہ جو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کو کیسے سیکریفائز کر سکتے ہیں، آپ بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اگر خود وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو بھول جائیں گے صاحبزادی کو. یہ میکاولی کو آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ نام تو سنا ہوگا. جی جی. یہ ایک میکاویلین پولیٹیشین ہے، ہر حربہ جائز ہے. یہی تھے نا صاحب جو کہتے تھے، ہر سال جاولک کے مزار پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کا مشن مکمل کروں گا. 98 تک یہ ہوتا رہا. جاولک کا انتقال تو ہوا 88 میں، 10 برس یہ ہوتا رہا. اب اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہی وہ صاحب ہیں جن کی پارٹی کے صدر جنیجو تھے اور ایک رات میں انہوں نے بازی الٹا دی اور ان کے خلاف سازش کی. یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی قومی اسمبلی میں اور پھر خود ہی اپنے امیدوار غلام مصطفیٰ جتوئی کو ہرا دیا تھا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا. سیاست میں اقتدار کے لیے کوئی بھی چیز یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے، جن کے خلاف یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ٹکراؤ سے اور تصادم سے اور دباؤ ڈال کر ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے. اگرچہ کہتی پھر بھی یہی ہے کہ مفاہمت اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے. تو وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے کیا حکم انہوں نے جاری کیا تھا اور کیا کہا تھا خواجہ آصف نے کہ کوئی اس میں بحث نہیں ہو سکتی، یہ حکم ہے. شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. یہ وہی صاحب ہے، یہ وہی صاحب ہے نا جو مشرف سے سمجھوتا کر کے اچانک بھاگ گئے تھے اور بعد میں جو ہے اس میں مقدمہ چلانے کی کوشش کی. تو یہ کوئی اس سیاست میں اصول نام کی کوئی، وہ اصول والے وہ تھے قائد اعظم، آج تک دلوں میں وہ زندہ ہیں اور جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے زندہ رہیں گے ہمیشہ. اپنی صداقت شاعری کی وجہ سے، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی اصول پسندی کی وجہ سے، اپنے تدبر اور حکمت کی وجہ سے، اپنی بے غرضی اور اثار کشی کی وجہ سے. ٹھیک ہارون صاحب، وہ لوگ نہیں ہیں. یہ اس وقت فیصلہ یہی ہے، کل بدل جائے. میں کہہ اچھا دیکھیے فیصلہ کیا کس طرح ہے، یہ بھی آپ سے عرض کر دوں. جی خود اپنی ذمہ داری نہیں لیتے. ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے 12 آدمیوں کی، احسن اقبال ہیں، خواجہ اعظم ہیں، رانا تنویر ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو بھی ہیں ان کے چہتے.
ان میں سے کسی سے کہتے ہیں انیشیٹ کرو اور میسج دے دیتے ہیں. اور انہوں نے راگ الاپنا شروع کیا کہ سر وہ تو اگر یہ 2 سال گزر گئے اور اگلا الیکشن بھی اگر عمران خان جیت گیا, اگلا الیکشن جیت گیا, ذرا تصور کریں کیسی برق گری ہوگی, اگلا الیکشن بھی اگر جیت گیا تو کیا ہوگا, ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا, ہمیں تو لوگ بھول جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں, یہی راستہ ہے واحد, تمام ارکان اسمبلی یہی چاہتے ہیں. ٹھیک. میں زندگی میں پہلی بار پرویز رشید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ اپنے موقع پہ قائم رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پرویز رشید اپنے موقع پہ قائم رہے. باقی یہ سارے پھسل گئے, یہ باقی سب یہ جو دلاور ہیں نا, یہ سارے جناب رستم زماں, رستم ہند اور جناب کیا کیا ان یعنی یہ جب ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں ٹاک شو میں تو ان کا لب و لہجہ کیا کہتا ہے, دنیا فتح کر دیں گے, ہیں جی, اور آدھی دنیا کو فتح کرنے سے پہلے دم ہی نہیں لیں گے. تو یہ سب پرویز رشید کھڑا رہا, اس نے کہا کہ نہیں مخالفت کرنی چاہیے. اس کے موقف کو آپ صحیح کہیں یا غلط کہیں, مگر اپنے موقف پہ قائم تو رہا نا. ٹھیک. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو, وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. ان کے نظریات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, ان کی اپروچ سے اتفاق نہیں ہو سکتا, کسی پاکستانی کو نہیں ہو سکتا جو جانتا ہو کہ دراصل وہ کیا چاہتے ہیں. مگر کہیں کھڑا تو ہے, باقی تو سب تنکوں کی طرح بہہ گئے. ٹھیک. ہارون صاحب, ایک تو یہ چلیے آپ نے بات چھیڑ دی, ایک تو پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے یہ بھی میں جانوں گی آپ سے, مگر نواز شریف صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے جب اقتدار منتقل کرنے کا وقت تھا تو اپنے بھائی کے اوپر انہوں نے ترجیح دی عباسی صاحب کو. اب ایسا کیا ہوا کہ بیٹی کے اوپر ترجیح اپنے بھائی کو دے ڈالی انہوں نے؟ اس وقت 2 باتیں تھیں, اب انہیں سوٹ کرتا ہے نا, یہی تو میں نے وضاحت کی, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. دیکھیے اس وقت 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خاندان میں اختلاف پیدا ہوا, یہ ہوا کہ وراثت شہباز شریف کو منتقل ہو جائے گی. صحیح. بادشاہت ایسی چیز ہے, کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا. ایک پاگل پن ہے جب یہ جبلت بن جاتی ہے, صحیح, جب یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا دنیا میں, اسے صرف اقتدار کی خواہش ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف آ جائیں, اس وقت ان کی اپروچ یہ ہے, کل حالات بدل جائیں وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے. پیپلز پارٹی کو آگے کیا نظر آ رہا ہے ہارون صاحب؟ شہباز شریف آ جائیں تو ان کا راستہ ہموار ہو جائے گا. ٹھیک. پیپلز پارٹی کو کیا نظر آ رہا ہے آگے, وہ کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی لڑائی جو ہے, معاف کیجئے گا اس طرح کی زبان عام طور پہ ہم استعمال نہیں کرتے, لیکن اس کے سوا کوئی فریز میری سمجھ میں نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی لڑائی سوکروں کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے. اچھا, مقدمات تو سبھی کے گئے, کوئی مانے یا نہ مانے. دیکھیں نا کہا وہ کتنے اکاؤنٹ تھے فیک زرداری صاحب کے, کتنے اکاؤنٹ تھے, وہ سب کہاں گئے؟ ان مقدمات کا کیا ہوا؟ صحیح. کس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے؟ اور وہ بینچ ہی ٹوٹ گئے جو شہباز شریف کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے. اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جائیں گے شہباز شریف باہر, اور میں جب ضرورت پڑی تو حالات کچھ اور بہتر ہوئے تو مریم بھی جائیں گی. یہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں, کرنے کی اور ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا جائے. پاپولر ووٹ اسے تو نہیں مل سکتا. صحیح. پاپولر ووٹ مل سکتا ہے نون لیگ کو. ٹھیک. اچھا, عمران خان کو بھی مل سکتا ہے اگر پرفارمنس کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے. اگر یہ جو اپنا عظیم ہستی انہوں نے پال رکھی ہے جناب عثمان بزدار, ان سے نجات پا لیں اور کچھ ضروری فیصلے کر لیں. اور پنجاب میں کرپشن کا جو طوفان آیا ہوا وقت ہوا, تو تھوڑی سی بات کروں گا. اور افسروں تک کے تقرر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو خوب معلوم ہے کون پیسے لے رہا ہے.
وہ آدمی چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھتا ہے، انہیں معلوم ہے، انہیں تفصیلات بھی معلوم ہے عمران خان صاحب کو، تمام ایجنسیوں کے پاس تفصیلات موجود ہیں، ڈپٹی کمشنروں تک کے تقرر میں پیسے لیے جا رہے ہیں، تیزی سے تبادلے ہو رہے ہیں، پولیس افسروں سے لیے جا رہے ہیں، اور پریشان حال بیٹھا ہے چیف سیکرٹری، حیرت زدہ بیٹھا۔ اگر یہ کچھ فیصلے کر لیں اور اکانومی بہتر ہونے لگے تو عمران خان جیتیں گے یا نون لیگ جیتے گی۔ نون لیگ وسطی پنجاب میں انٹیکٹ ہے، کوئی آدمی ان کو انہیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ پھر یہ کہ پی ٹی آئی کو تو مسئلہ درپیش ہے جہانگیر ترین کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو کوئی چانس نہیں، انہوں نے کھو دیا۔ ابھی دیکھیں نا نہری پانی کے مسئلے پہ انہوں نے کیسا طوفان اٹھایا اور کیسا بے دریغ جھوٹ بولا کہ ہمارے حصے کا پانی پنجاب کا پانی تو 22% کم کیا گیا، ان کا 17% کم کیا گیا۔ چلیں اس پہ بریک سے واپس پہلے ہی ان کا حصہ زیادہ ہے۔ پھر جب پانی بڑھا ایسے انہوں نے پنجاب کو کھویا، اسی طرح انہوں نے بلوچستان کو کھویا جس پہ انہوں نے فوج کشی کی تھی بھٹو صاحب نے، اسی طرح انہوں نے پختونخوا کو کھویا جہاں انہوں نے زبردستی اپنی حکومت مسلط کی، اور جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کے ساتھ اتنا پریشر ڈالا کہ انہیں جانا پڑا، وہاں سے آئے ہوئے کارکنوں پہ لیاقت باغ میں گولی چلائے گی۔ اسی طرح ایک ایک صوبہ کھو دیا، ایک دن یہ دیہی سندھ کو بھی کھو دیں گے، وہاں کوئی مقابلے میں اٹھا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ دست شفقت رکھے ان پہ، سرائیکی بیلٹ سے 30-40 سیٹیں لے دے۔ کیوں اسٹیبلشمنٹ کیوں لے دے بھائی؟ سیاست میں ہر ایک کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ صحیح، سیاست میں کس نے کیا کمایا؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ ہارون صاحب ہم بات کر رہے ہیں، کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی سیاست میں کمائی کیا ہے وہ تو آپ سے شیئر کریں گے، مگر حالیہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے؟ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد کس سے سب سے زیادہ خطرہ ہوگا؟ جہانگیر ترین گروپ سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے، اتحادیوں سے خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر اپوزیشن ان کے لیے خطرناک ثابت ہوگی؟ ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، سیاسی جماعتوں کی سیاست کی کمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کی صورتحال پر تو بات کروں گی، مگر کچھ کنسرنز ہیں افغانستان کو لے کر بھی کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹس وہاں سے حمداللہ محب صاحب دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل نکل آئے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اگر حل ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو اکانومی سے بھی بڑا، اکانومی میں اصل مسئلہ تو مہنگائی کا ہے، اکانومی میں حرکت تو پیدا ہوئی ہے، تو اپوزیشن تو خیر کبھی مانتی نہیں کسی بھی۔ عمران خان کون سا مانتے تھے؟ کبھی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا، وہ تو اپوزیشن تو کبھی مانتی نہیں۔ یہ معیشت میں تو حرکت پیدا ہوئی ہے، اس میں شبہ نہیں، لیکن مہنگائی نے مار ڈالا ہے لوگوں کو۔ 3 سال میں، پونے 3 سال میں 50-60% تک چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور وہی مطلب خونخوار سرمایہ کار اسی طرح لوٹ رہا ہے اور اسی طرح ٹیکس سے گریز ہے۔ لیکن خارجہ پالیسی میں بہت بڑا ڈائلیما پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی خطرناک صورتحال اس سے پہلے شاید ہی کبھی پیدا ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذاکر کے آخری دنوں میں تھی، اور اس میں بہت بڑی غلطی کی گئی اور اس کا نتیجہ ہمیں بہت بھگتنا پڑا۔ برسوں تک خانہ جنگی ہوئی، مہاجرین کا ایک سیلاب پہلے تھا، ایک اس کے بعد آیا، پھر ضیاء کا قتل کیسے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ گزارے یہ ہے کہ امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا ہے، وہ اشرف غنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور طالبان اس کے حصے دار بنے۔ طالبان کیوں حصے دار بنیں گے؟ صحیح، اب تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں، یعنی پہلے تو یہ تھا ستمبر تک جائیں گے، اب وہ 11 جولائی تک جانا چاہتے ہیں، پہلے 4 جولائی تھا، اب کہہ رہے ہیں 11 جولائی تک جانا چاہتے ہیں۔ جب وہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آلریڈی بڑے شہروں کے قریب حملے کر رہے ہیں، دن میں 100-150 حملے کر رہے ہیں طالبان، 100-150 حملے، اور بڑے شہروں کے پاس، جیسے راولپنڈی کے قریب رباط ہے، جیسے وہ ہب کا علاقہ ہے کراچی کے ساتھ، کیا ہے، جیسے لاہور کے قریب شیخوپورہ ہے، تو وہ اپنا بڑے حملے کر رہے ہیں، اور امریکی طیاروں نے بمباری کی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس صورتحال میں اچانک وہ نکل جائیں گے جیسے پہلے نکل تو یہ خلا ہو گئے جائے تھے کہ اس کو پر کرنا تو پڑے گا. خانہ جنگی ہوگی. درست بات. اس کو اس وقت بھی ضیاء الحق یہی کہتے تھے. دیکھیے اب غیر جانبدار مبصرین بھی تسلیم کر رہے ہیں. وہ کیا ایڈوائزر تھے, ابھی نام یاد آتا ہے ان کا بے نظیر کے, اقبال اخند نے لکھا ہے, ایڈوائزر وہ بے نظیر کے تھے, بڑے سینئر ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے لکھا ہے ضیاء الحق پاکستان, افغانستان, ایران اور ترکی میں بہت قریبی تصویراتی تعلقات چاہتا تھا, یہ اس کا جرم تھا. جنیجو صاحب اس وقت سمجھ نہیں سکے. جنیجو صاحب کی کنٹریبیوشن بہت ہے, بہت شاندار حکومت انہوں نے چلائی, کرپشن پہ 3 وزیر برطرف کیے, ان کے دور میں سب سے زیادہ شاید ترقیاتی کام ہوئے, لیکن غلطی کی. ایگریمنٹ پہ ضیاء الحق کہتا تھا نگران حکومت قائم کرو, یہ قائم کر کے جائے, ان کی ذمہ داری ہے. یہ سارا جو گند پھیلایا ہوا ہے یہ روس کا ہے, تھا پہلے, اور اب امریکہ کا ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے نا. اب ہمارے ہاں لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے. کیا وہ کہتے ہیں انگریزی میں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, ہم طالبان کے ساتھ بھی ہیں, طالبان ہمارے دوست ہیں. یہ تو ڈیلیما ہے. اور امریکہ جو ہے ہم اس کی تو تردید کر دی. ایسا ویسا ڈیلیما, یعنی ایسا مخمصہ عجیب ہے. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دیں گے, ادھر امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اڈے دیں گے, اڈے تو نہیں دے رہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ تو دعویٰ درست ہے, لیکن اس کی تردید تو نہیں کرتے کہ فضائی حدود استعمال کرنے بالکل دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ اگر پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کے بمباری کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا آپ امریکہ کو کھو دیں یا آپ افغانستان کو کھو دیں. یہ بیچ میں وہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا تھا کہ فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے غلط فیصلہ کر لیا جائے. آپ مخمصے میں نہیں رکھ سکتے. ایک 22 کروڑ کا ملک ہے, ایک ایٹمی قوت ہے, ایک اس کا 22 کروڑ انسانوں کے 23 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا سوال ہے, اور آپ مخمصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کے معاملے میں بھی مخمصے ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. وہ ایلس ویلز کیا کہتی تھی, یہ بند کرو, بار بار کہتی تھی بند کرو یہ سی پیک اور یہ, اور ہمارے ساتھ معاملہ کرو. یہاں امریکی لابی بھی بڑی متحرک ہے. آج جگنو محسن صاحبہ نے تقریر فرمائی ہے پنجاب اسمبلی میں, امریکی لابی بڑی متحرک ہے, اور باقی لوگ بھی متحرک ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. وزراء بھی ہیں موجود, اور اپوزیشن میں تو بہت لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ اور کشمیر پہ اور فلسطین پہ کیسی چپ لگی. صرف جماعت اسلامی نے ایک بھرپور جلوس نکالا. فلسطین پہ بھی ایک آدھ رسمی بیان دے دیا, مریم نواز نے تو شاید وہ بھی نہیں دیا, اور نواز شریف نے. یعنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. عجیب و غریب یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ملک میں صرف حکومت کرنا جانتے ہیں. یہی حکومت کا حال ہے, یہی اسٹیبلشمنٹ کا حال. بھائی آپ دونوں کے ساتھ یک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کوئی راستہ ہے؟ ہمیشہ ایک راستہ موجود رہتا ہے. بھائی یہ روس بیٹھا ہوا ہے, اور روس کا بڑا شدید کنسرن ہے, وہ پریشان ہے, اور وہ آپ کی طرف مائل ہیں, وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ آپ کی مدد کریں گے. اس لیے ان کا مسئلہ ہے سینٹرل ایشیا میں, اگر یہاں پرو امریکہ حکومت قائم رہتی ہے کابل میں, کیونکہ آسان تو نہیں ہے کہ طالبان کے لیے کابل کو فتح کرنا. بے شک وہ بہت بڑے علاقے پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں, اور ڈسٹرب تو وہ رکھ ہی سکتے ہیں. چین ہے, چین ظاہر ہے ان کے بہت سے مسائل ہیں, ان کی بہت سی انویسٹمنٹ ہے, ان کے اپنے علاقوں میں ٹربل ہو سکتی ہے. اچھا ایران ہے جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, جہاں ایسے گروپ ہیں فارسی بولنے والے اور ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جن پہ ایران کا اثر ہے. کیا ایران امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا چین امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا روس امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ سب سے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں, اس لیے کہ خاردار تار لگانے کے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا نا. یعنی ایک طرف وہ FATF کے قصے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایشیا پیسیفک گروپ نے رپورٹ دے دی ہے کہ 40 میں سے 31 نکات پہ پاکستان نے شاندار طریقے سے بڑی تیزی سے نہایت اطمینان سے بے حد تعریف کی ہے. وہ FATF اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول تو بلیک لسٹ میں جائے, ورنہ گریز لسٹ میں جائے, ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زدہ ہو کر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. آپ نے کیا نہیں. اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے
اور یہ فلسطین پہ دیکھیے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا جی. اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا. آپ کشمیر پہ خاموش ہو گئے, آپ نے مصلحت اختیار کی, آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے, آپ نے دنیا کے انٹلیکچوئلز کو, دنیا کے میڈیاز کو, دنیا کے تھنک ٹینکس کو کوئی بریفنگز نہیں دی. آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کی بات سنی جاتی. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں ابھی. بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں کشمیر کو لے کر. نہیں, عمران خان صاحب نے بھی یہ تو بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی. وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں, اس کا روڈ میپ اگر دے دیں, چلیے نسبتاً پھر بھی بہتر ہے ان کا موقف. روڈ میپ اگر دے دیں کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر یہ کہ یہ 2 مہذب ملکوں کے سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بعض لوگ تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا, بلکہ کہنے چاہیے خوفزدہ ہو گیا. او بھائی, یہ 23 کروڑ کا ملک ہے, اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے, اس کے پاس دنیا کے بہترین میزائل, اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی 10-10 20-20 پہ بھاری ہے. انہوں نے 10 لاکھ آرمی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں, بے شمار قربانیاں دی. ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے, نظر انداز کر دیں گے. کوئی تماشا ہے, کوئی مذاق ہے, آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. جب امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا؟ پھر اس وقت آپ فیصلہ کریں گے. ابھی فیصلہ کریں. دیکھیے, امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, تصادم نہیں چاہتے. جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے, تصادم تلخی نہیں چاہتے. لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے, چین کو ترجیح دینی. چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو, آپ کو ایران کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو. آپ اپنا مطلب اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے, کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. وہ دیکھیں, جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ, یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی, مگر وہ ایجنڈا تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جناب بڑا اس پہ عمل ہو رہا ہے اور بڑا امن ہو گیا ہے. بس ساتھ ہی یہ کہا, پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے. پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے, گولہ باری کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر تو مسلمان بستے ہیں, ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں. گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں بھائی دوہری خاردار تار لگی ہوئی ہے, اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے, اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عسکریت پسند جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے, لیکن یہ کہ 40 سال کے بے اعتمادی اس کو دور کیا جائے. بے اعتمادی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں, علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں. اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا؟ یہی انڈیا انڈیا نہیں کہہ رہا, یہی امریکہ کہہ رہا ہے, یہی ایک لحاظ سے یورپی یونین کہہ رہی, یہی ایک لحاظ سے برطانیہ کہہ رہا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ اگر ہم نے بھارت کی بالادستی تسلیم کر, دیکھیے بھارت کا پہلا پلان تو یہ تھا کہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہ اجیت دوبل نے اس کو چھپایا تو نہیں, وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی. وہ تو کلپ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں تقریب کاری کون کرتا ہے؟ ابھی نندن کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ بالکل ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتے رہے, افغانستان کی بھی کرتے رہے. اچھا, وہ آج آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پھر وہ کچھ اپنا یورینیم پکڑی گئی ہے 6 کلو گرام. ہارون صاحب 26 لاکھ ڈالر سے تیسرا واقعہ ہے یہ, تیسرا واقعہ ہے چند سال میں. کتنی قیمت ہے؟ 26 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیمت ہے. اچھا, یہ دیکھیے دنیا کا کوئی اس سے کوئی ملک اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا یورینیم کو. کہیں کوئی واقعہ نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں کہتے تھے دہشت گردوں کی رسائی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا, لیکن واقعات انڈیا میں ہو رہے ہیں. اس پہ کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا شور مچاتا؟ یہ عجیب دنیا ہے, یہ طاقت کی دنیا ہے. چونکہ یورپی یونین ان کے ساتھ ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے, امریکہ کی ہے,
چونکہ چین کے ساتھ تصادم ہے علاقے میں، اس کے غلبے سے وہ خوف زدہ ہیں، وہ ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بھوٹان میں کر رہا ہے، چٹاگانگ کے بندرگاہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں کر رہا ہے۔ صحیح۔ چلیے ہارون صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست، اکانومی، مہنگائی کی صورتحال اور حکومت کے دعووں کے اوپر، بجٹ کے اوپر بھی خاص طور پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب اب ذرا ملکی اکانومی پر، بجٹ کے اوپر بات کریں گے۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ زبردست چل رہا ہے، سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، سب امیزنگ ہے، انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں بھی ممکنات میں ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی اور ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ مگر اکانومی کی حالت کیا ہے؟ اس پر عدالت عالیہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ تو قرضے لے رہے ہیں پھر تنخواہیں دے رہے ہیں، یہ کیسی اکانومی ہے؟ دیکھیے نا، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تقریباً 4% شرح ترقی ہے جی، اور وہ ایک خوش قسمتی سے کنسٹرکشن کی وجہ سے ہوا۔ ایک یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل کا آرڈر کینسل ہو گیا، ایک ترسیلات زربار سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں انہیں کچھ انسینٹو بھی دیے گئے، انہوں نے پیسے بھیجے، اس کی وجہ سے کچھ اور عوامل بھی۔ بہرحال پاکستان میں کرونا اس طرح نہیں پھیلا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی حالت کیا ہے۔ جب اتنی مہنگائی بڑی ہے، جب عام آدمی کو یعنی ریلیف نہیں ملے گی، وہ سکھ کا سانس نہیں لے گا، جابز کریٹ نہیں ہوں گی، اب خدا کر کے کچھ صورت ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اس میں تو اپوزیشن جو یا عمران خان سے بغض رکھنے والے دانشور جو فلسفے تراش رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، مگر عام آدمی کی حالت سدھر نہیں رہی ہے۔ اب جہاں تک سپریم کورٹ کے تبصرے کا تعلق ہے کہ تنخواہیں قرض لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں، تو کیا آج سے قرض لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک کہا سپریم کورٹ نے، تو سال بیت گئے کہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ ہے کہ اس سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی۔ آپ کے ڈیفنس تک کے لیے تو آپ کو قرض لینا پڑتا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 4 کروڑ اکاؤنٹ ہیں اور اس میں صرف 1 کروڑ رجسٹر ہیں ایف بی آر کے پاس، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور 3.5 لاکھ کمرشل کنیکشن ہے بجلی کے، اور اس میں صرف 40,000 اس کے پاس ہیں، ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہزاروں آدمی ہیں جو چینی کا ٹھیکیدار انہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، بروکر کہنا چاہیے، جو چینی جو ہیں وہ تھوک میں خریدتے ہیں، پھر دوسری سطح پر چھوٹے ٹھیکیدار ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ایف بی آر کے پاس۔ کتنے فیصد پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں؟ صرف 1%۔ یہ جو انڈسٹری ہے چکن کی، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، پولٹری، یہ کم از کم 300-400 ارب روپے کا کاروبار کرتی ہے، صحیح، اور بعض اوقات اس کا منافع اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس چیز پہ ان کی لاگت 100 روپے کی ہوتی ہے وہ 300-400 روپے میں بیچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 300-400 روپے کے کاروبار پہ یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ 40 کروڑ روپے، صرف 40 کروڑ روپے۔ جاگیردار تو ویسے ہی مستثنا ہے، ان سے تو کوئی ٹیکس لے نہیں دیتا۔ ٹھیک، کئی بار میں نے آپ سے عرض کیا کہ 30-40 لاکھ دکاندار ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہی نہیں۔ اچھا، اب اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں، حتیٰ کہ سیلز ٹیکس کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ نے جوتا خریدا، آپ نے ہوٹل میں کھانا کھایا، آپ نے کپڑا خریدا، آپ نے جو سامان خریدا، 17% اس نے آپ سے وصول کر لیا، مگر وہ حکومت کے خزانے میں نہیں پہنچے گا۔ سوال، اچھا اب آپ نہیں لے سکتے، ایف بی آر میں خان صاحب دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ایف بی آر میں آپ اصلاحات کے لیے آپ نے ابتدا نہیں کی، پہلا قدم بھی نہیں رکھا، پولیس میں نہیں کی، اچھا سول سروس میں نہیں کی، پٹوار میں نہیں کی۔ پاکستانی تمام سہولتیں چاہتے ہیں، ایسی موٹر ویز انڈیا میں بھی نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں نہیں ہیں، جن کی اکانومی ہم سے بہتر ہے۔ 600 بلین کے ذخائر ہیں، ہمارے 23 بلین کے ہیں، 600 بلین ڈالر کے، انڈیا کے باوجود
کرونا نے برباد کر دیا ان کو, 7.1% اکانومی ان کی گری ہے, اور کوئی 23 کروڑ لوگ متاثر اس سے ہوئے ہیں. ٹیکس ہم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بھائی. دکانداروں سے اگر آپ وہ نہیں لے سکتے, سیلز ٹیکس نہیں لے سکتے, ان کی انکم ٹیکس نہیں لے سکتے, اور کیپیسٹی ٹیکس ہی لگاؤ, اللہ کے بندو ایک فکس ٹیکس ہی لگاؤ. تو اس کے بغیر سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کوئی راستہ بھی تو دکھانا چاہیے. صحیح. کوئی اکانومی ڈاکومنٹیشن کے بغیر نہیں چل سکتی. کوئی اکانومی دنیا میں آج ڈاکومنٹیشن کے بغیر چل سکتی نہیں, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی ہارون صاحب ایک راستہ دکھایا ہے کہ ریلوے کو ہم منافع بخش کریں گے, صرف 9 مہینے دے دے, تمام خسارہ دور ہو جائے گا. اعظم سواتی صاحب آدمی ہیں, اسے کیا کیا جائے. ریلوے بڑا بدقسمت ادارہ ہے. ایک آدمی غلام محمد بلور تھا, اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی جائیدادیں بیچ دیں, بھرتی کی. پھر شیخ رشید صاحب آ گئے, انہوں نے بیچ میں سعد رفیق آیا, اس نے ضرور محنت کی, اس میں اس کی داد اسے دینی چاہیے. اس کی سیاست سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو, اس نے بڑی کوشش کی چیزوں کو بہتر بنانے. کچھ منمانی کا رجحان ان میں بھی تھا. شیخ صاحب نے تو کمال کر دیا. ٹھیک. یعنی نئی مسافر ٹرینیں چلاتے جاؤ. او بھائی نئی مسافر ٹرینیں چلاتے جاؤ, مسافر ٹرینوں میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے, پیسہ تو صرف بچ سکتا ہے مال گاڑیوں سے. اب اس وقت جو ریلوے کے چیئرمین صاحب ہیں, وہ شیخ رشید صاحب ایک اور کام کرتے تھے, آپ کو یاد ہے؟ وہ یہ کام کرتے تھے کہ جمعہ کو چلے جاتے تھے, ہر ہفتے وہاں پہ 2 دن وہاں گزارتے تھے, پریس کانفرنس فرماتے تھے, اور پریس کانفرنس سیاست پہ کرتے تھے, ریلوے پہ نہیں, کہ ان کے پسندیدہ لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے خانپور سے لے کے سکھر تک اور اس سے آگے تک یہ جو سیکشن ہے, اس میں آئے دن حادثے ہوتے ہیں. شیخ صاحب نے حکم دے رکھا تھا ٹریک کی بہتری کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جائے, 1 روپیہ. کہا میں چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی یہ کام کرے گا. اب بھی یہی ہو رہا بھائی. ML1 جو ہے وہ تو ملتوی ہو گیا, چینی بینک نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے. مل جائے گا ویسے میرا خیال ہے, لیکن اس وقت تو نہیں مل رہا. اب اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ, حادثے پہ حادثے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض مثلاً یہ میاں والی کندیاں کی طرف جو گاڑی جاتی ہے, یہ بعض جگہ 30 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلتی ہے, 90 کلومیٹر کی سپیڈ پہ گاڑیاں چلتی تھیں. کہیں وہ یہ جو سکھر کے علاقے میں جو زون ہے 60 پہ 50 پہ, کبھی اس سے بھی نیچے چلتی ہیں. یعنی یہ جو بعض سیکشن ہیں جہاں یہ ہری پور والا جو ہے, یہ 2 گھنٹے میں گاڑی پہنچنی چاہیے, آخری 2 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب. تو اعظم سواتی صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈی موٹیویٹ وہ لوگوں کو کر رہے ہیں, دھمکیاں وہ لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ریلوے ایسا بدقسمت ادارہ ہے, یہاں ایک آدمی آتا ہے وہ سیکھنا. اور یہ جنرل مینیجر صاحب جو ہیں, ان کے معاملات کی ذرا تحقیقات کرائیں کہ وہ کن کو ٹھیکے دے رہے ہیں. وہ سارے آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں, مسافر ٹرینیں بھی, مال گاڑیاں بھی. اور وہ عمران خان صاحب ذرا پتہ کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے وہی کام شروع کیا ہوا ہے. اسلام آباد سے اٹھتے ہیں جمعے کو, ہفتہ وہاں گزارتے ہیں, سارا دن میٹنگیں کرتے ہیں, افسروں کا وقت برباد کرتے ہیں, انہیں تھکا دیتے ہیں, اتوار کو وہاں چھٹی کرتے ہیں. عملاً وہ ہفتے میں 4 دن کام کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں کس برتے پہ کہتے ہیں. اگر یہی پالیسیاں رہیں, یہی صورتحال رہی, 9 مہینے کیا 9 سال میں خسارہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ میں کسی وقت تفصیل آپ کو بتاؤں گا. وہ گوادر سے لنک کریں, افغانستان حکومت کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے, سارا سامان افغانستان کا وہاں جائے, کوئلہ سارا اس سے آیا. اب آپ کوئلہ بھی نہیں پہنچا رہے, سیمنٹ سارا اس کے ذریعے جائے. چلے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ان سا وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جو سیاسی معاملات ابھی باقی رہ گئے, کل کے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.